बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दो मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि पीडीएम परसों के सरबराही इजलास में क्या फ़ैसला करने वाली है और उसे किस बात का अंदेशा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जबकि नवाज शरीफ ने लंदन से तहरीक अदम एतमाद के लिए हाँ कर दी है। और दूसरा ये है कि पीटीआई में इमरान खान के जो एक साबिक़ करीब तरीन साथी ने इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गंद करार दे दिया है। वो क्या किस्सा है? तो पहले इस किस्से की तरफ आ जाते हैं। अहमद जवाद साहब पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रहे हैं, अब उनको शोकाज नोटिस देकर पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। ये इमरान खान के बहुत ही करीबी साथियों में से थे। चंद एक जो उनके बहुत ही करीब रहने वाले बाइतमाद और लंगोटिया जिनको कहा जा सकता है, ये उनमें से थे। इन्होंने पार्टी की कुछ अमूर पर तनकीद की थी, फार फंडे के हवाले से और कुछ दीगर अमूर के हवाले से, तो उस पर उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया। और नोटिस के जवाब में अहमद जवाद साहब ने एक 30 नकाती ख़त लिखा। उसमें 30 सवालात किए गए थे, बड़े ही ख़तरनाक सवालात थे, और उनमें से अक्सर सवालात वो हैं जो अवाम के ज़ुबान पर पहले ही हैं। तो उस जवाब के मिलने के फ़ौरन बाद पार्टी ने उनकी रुकनीत इमरान खान ने ख़त्म कर दी और पार्टी से निकाल दिया। बहुत सारे सवालात उठाए, उसमें फॉरेन फंडिंग केस का मसला भी उठाया है कि आपने अपने मुलाजमों और मालियों में ये फंडिंग क्यों की, ये पैसे बाहर से क्यों आते रहे। इस तरह ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है ना इमरान खान के, फलां के माली के अकाउंट में इतने आए, फलाने के चपड़ासी के इतने अकाउंट में इतने पैसे आए, तो खुद ये अपने मुलाजमों और पार्टी मुलाजमों के अकाउंट्स में पैसे भिजवाता रहा। वही मनी लॉन्ड्रिंग वाला किस्सा जो सारा। और ये सवाल भी उठाया गया, आपने 200 अरब डॉलर बाहर से लाने का वादा किया था, और ये कि आपने खुदकुशी क्यों नहीं की। इस तरह के तेज़ तर्जिया सवालात, जिनमें ये भी है कि आपने रुपए की कीमत इतनी कैसे गिरा दी, 3 साल में पाकिस्तान को 3 सबसे महंगी ममालिक में कैसे शामिल कर दिया, तरक्की क्यों नहीं हुई, महंगाई क्यों बढ़ गई, फला चीज़ क्यों नाकाम हुई, हिसाब क्यों सिफर हो गया। ये सारे सवालात किए थे। और उसके आखिर में ये खत छप चुका है बाज़ अखबारात में, और अब तो टीवी चैनल पर भी नशर हो गया है मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शक्ल में। तो आखिर में लिखा है कि मुझे और किसी बात का अफसोस नहीं, लेकिन इस बात का अफसोस है कि आपने धोखा किया। और जो बहुत अहम फिक्रा था, बड़ा दिलचस्प फिक्रा था, वो ये था कि आप इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सियासी धोखा है। यानी इस मुल्क के साथ होने वाले सबसे बड़े सियासी धोखे का नाम इमरान खान है। ये तो उन्होंने ख़त में कहा। और एक टीवी के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये जो तब्दीली का ड्रामा था, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा गंद है। तो इन दोनों फ़िक्रों को अगर हम मिला दें तो हासिल जमा ये होगा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा गंद है। और ये वो फ़िक्रा है जो अवाम के जज्बात की तर्जमानी करता है। अवाम भी यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान में इतना बड़ा गंद, इस तरह का गंद पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। सरापा गंद ये एक पार्टी है जो लोगों पर जुल्म कर रही है और धोखा दे रही है और झूठ बोल रही है। उसके झूठ की ताज़ा तरीन मिसालें आपने देख ली हैं कि ग्रोथ रेट इतना हो गया, महंगाई इतनी कम हो गई, पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, खाद आसानी से मिल रही है। हालांकि खाद इस चक्कर में 3 महीने हो गए खाद नायाब है। और नायाब क्यों है? इसलिए कि इन्होंने इसको स्मगल किया है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और अपने साथियों को दे रहे हैं। वो आगे से फिर 10,000 और 11,000 रुपये का थैला दे रहे हैं, जो कि पहले 3,500 का 3,500 रुपये का थैला था 3 साल पहले। तो कहने की बात यह है कि इमरान खान के करीबी साथी ने ये जो गवाही दी है और जो 30 सवालात उठाए हैं और उसे सियासी धोखा, सबसे बड़ा सियासी धोखा और सबसे बड़ा सियासी गंद करार दिया है, तो पता ये चला है, बल्कि पता क्या चला है, सबको पता है कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत भी इमरान खान को यही कुछ समझती है जो कि अहमद जवाद साहब ने अपने ख़त में लिखा है, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा गंद, गलाज़त का सबसे बड़ा ढेर। लेकिन ये है कि वो जब तक इमरान खान की हुकूमत है और जब तक उधर से कोई सिग्नल क्लियर नहीं आ जाता कि भाई इसकी छुट्टी कल हो जाएगी, ये परसों हो जाएगी, वो चिमटे हुए हैं। और उनमें से अक्सरियत वो है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से राब्तों में है, और इशारा मिलते ही, सिग्नल डाउन होते ही वो इन पार्टियों में चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग मुस्लिम लीग नून में आएंगे और कुछ तादाद उनकी ऐसी है जो पीपल्स पार्टी में जाएगी, या फिर वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो जाएगी। और जहांगीर तरीन ग्रुप में अब जो नई इतलात आई, वो सुना ये जा रहा है कि ये परवेज़ खट्टक और वो नूर आलम खां और ये सारे लोग जो हैं ये मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। तो उस ग्रुप का नया कायद ज़रूरी नहीं कि जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो सकता है। तो वो सारा वो ग्रुप बन जाएगा और इस तरह का एक ये खेल नए सिरे से जमेगा। किसको क्या मिलता है ये तो इलेक्शन में पता चलेगा।
لیکن یہ احمد جواد صاحب نے ایک تاریخی خط لکھ دیا ہے، جو تبدیلی کی تاریخ جو ہے جس کو ہم لکھیں گے کہ تباہی کی تاریخ، تو اس تباہی کی تاریخ میں اس خط کا بہت نمایاں مقام ہوگا، کیونکہ احمد جواد صاحب نے وہ 30 سوالات اکٹھے کر دیے ہیں جو اپوزیشن آج تک نہیں کر سکی۔ اور ایک سوال جو انہوں نے نہیں کیا اور جو کوئی بھی نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ اس تباہی کی پاکستان پر اس گند کو، اس غلاظت کو مسلط کرنے والوں کو کیا کہا جائے۔ خیر، آمدن برسر مطلب جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی 25 تاریخ کو ہو رہا ہے سربراہی، تو کل اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس پرسوں ہونا تھا لیکن کورم پورا نہیں ہو سکا، یعنی آن لائن بھی کورم پورا نہیں ہو سکا، یعنی اتنی غیر سنجیدگی کا یہ مظاہرہ کر رہی ہے پی ڈی ایم کی قیادت، اور اس میں کسی کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت کے کچھ حصے جو ہے وہ بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سربراہی اجلاس کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی مسلم لیگ نون کے صدر جو ہے شہباز شریف صاحب، انہیں کورونا ہو گیا، اللہ انہیں شفا دے۔ لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے شہباز شریف پر کوئی یہ اس طرح کی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جو حتمی فیصلے ہیں وہ سربراہی اجلاس پر چھوڑ دیے گئے۔ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی سفارشات تیار کر لیتی ہے اور سربراہی اجلاس ان پر مناسب ضروری مختصر سا مباحثہ کر کے ان کو فیصلے کا درجہ دے دیتا ہے، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی فیصلہ نہیں کر سکی۔ کچھ سفارشات اس نے کی ہیں اور کچھ سفارشات جو ہے وہ اس نے سربراہی اجلاس پر چھوڑ دی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس کیا فیصلے کرتا ہے۔ اس دوران یہ خبر ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ ہاں انہوں نے پرجوش انداز میں کی ہے یا نیم دلانہ انداز میں کی ہے یا معاملہ مقامی قیادت پر چھوڑ دیا ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا، لیکن بہرحال ان کی ہاں کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے یہی خبریں آ رہی تھی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حامی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی شرطیں ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم صرف اسی صورت لائیں گے، میں اسی صورت اس کی حمایت کروں گا جب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بننے والی حکومت فوراً اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لے۔ تو اس سلسلے میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے 2-3 لیڈروں کی زبانی یہ بیان سن لیا ہوگا کہ آصف زرداری نے مسلم لیگ نون کو یقین دلایا ہے کہ وہ بھی نیا الیکشن چاہتے ہیں فوری طور پر، یعنی وہ اب اس بات کے حامی نہیں رہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ 1.5 سال کی مدت پوری کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آصف زرداری کے وعدے پر اعتبار کرنا پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو ان سے اتنا شاکی رہے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں 2-3 مرتبہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ کوشش کی گئی اور بڑا زور لگا کر کوشش کی گئی کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے انکار کر دیا، اور بلکہ ایک مرتبہ تو ٹیلی فون بھی انہوں نے نہیں سنا۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو ماضی میں ان کا جو کردار رہا ہے سینٹ کے الیکشن سے لے کر استعفوں کے معاملے تک، جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کو دغا دیا، دھوکہ دیا اور چھوڑ دیا، تو اس کے بعد سے یہ پی ڈی ایم میں ایک خیال ہے کہ شاید زرداری صاحب مخلص نہیں ہیں، وہ کچھ داؤ نہ چل رہے ہوں، کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 3 سالوں کا وہ اس خدشے کو تقویت دیتا ہے۔ تو بہرحال زرداری صاحب بھی مان گئے وہ بات جو مسلم لیگ کہتی تھی، اور مسلم لیگ وہ بات مان گئی جو پیپلز پارٹی کہتی تھی، اور تمام ذرائع کا اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اور پی ڈی ایم کے درمیان فاصلے کافی کم ہوئے ہیں اور وہ ایک مشترکہ نقطے پر متحد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ پھر بھی خائف ہے۔ اس نے جو سفارش تیار کی ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے وہ یہ ہے کہ پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، پھر اسپیکر کے خلاف، پھر چوتھے نمبر پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ اس کی سفارشات ہے۔ حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اور عام قیاس رائے یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانے کا فیصلہ کرے گی۔ تو خدشہ جو زیادہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہے۔ وہ خدشہ کیوں ہے اس کی وضاحت شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل اسلام آباد میں کر دی۔ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے؟ مطلب یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی طرف سے یہ مسلسل اشارے مل رہے تھے اور بیانات آ رہے تھے کہ اب ہم غیر جانبدار ہیں، حکومت کے سر پر ہمارا ہاتھ نہیں ہے، تو اب آپ جانیں، گورنمنٹ جانے، تحریک عدم اعتماد جانے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے منی بجٹ کے موقع پر دیکھا
منی بجٹ کے موقع پر کیا دیکھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 70 ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ اس منی بجٹ کو ووٹ دینا نہیں چاہتے تھے، اور یہ پی ٹی آئی کی اتنی بڑی شکست ہوتی کہ پارلیمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تحریک عدم اعتماد 2-4 ووٹوں سے کامیاب ہوتی ہے عام طور پر، لیکن یہاں مسئلہ تھا کہ منی بجٹ بھاری اکثریت سے، سادہ اکثریت سے نہیں، بھاری اکثریت سے مسترد ہو جانا تھا۔ اس کے حق میں 40-50 سے زیادہ ووٹ نہیں آنے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی کم آنے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹیلی فون آئے، جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے ان کو کہا گیا کہ چلو چل کے ووٹ دو۔ تو اس کے بعد انہوں نے مزید بات نہیں کی، لیکن ان کا مطلب تو واضح ہو گیا کہ جناب اگر یہ غیر جانبدار ہیں تو پھر یہ منی بجٹ کیسے منظور کرایا انہوں نے۔ اور منی بجٹ کے بارے میں یہ عام تصور ہے کہ یہ پاکستان میں یہ نہ صرف یہ ہے کہ اینٹی پبلک یعنی اینٹی عوام دشمن بجٹ ہے، بلکہ ایکچولی یہ اینٹی پاکستان بجٹ ہے۔ یہ اینٹی پاکستان بجٹ ہے، اور دونوں بل اینٹی پاکستان ہیں، جس میں $1 ارب لینے کے لیے 700 ارب کا انہوں نے عوام پر ٹیکس لگا دیا ہے، اور ہر چیز جس طرح مہنگی ہو گئی ہے۔ آج ہی میں نے ایک چیز خریدنی تھی جس کی قیمت ایک مہینہ پہلے شاید 600 روپے تھی، وہ 1860 کی آئی۔ 600 اور 1860 میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ منی بجٹ کے بعد تو انہوں نے مزدور کی دہاڑی پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے، اور اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی۔ یہ تمام معیشت دانوں کا اتفاق ہے۔ حوالے دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تقریباً ہر دوسرے چینل پر کوئی نہ کوئی ماہر معیشت جو ویل نون ہیں، جن کے بارے میں جن کی خبریں، بیانات، تبصرے، تجزیے اور اندازے آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، ویل نون قسم کے جو اور ممتاز چوٹی کے جو ماہرین معیشت ہیں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ اس منی بجٹ سے معیشت بحال نہیں ہوگی۔ معیشت بحال ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ معیشت مزید برباد ہوگی۔ اور جو اسٹیٹ بینک کا قصہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، لیکن اس کے بعد سے خاموشی ہے۔ شاید انہیں بھی فون آ گیا ہوگا کہ خبردار چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور آشیرواد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ اس اینٹی اسٹیٹ منی بجٹ کو اور اینٹی اسٹیٹ بل کو، اسٹیٹ بینک بل کو منظوری کا حکم دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ مسلم لیگ کے دل میں جو شک ہے اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں اور ہمارے ساتھ وعدے وعید بھی ہو جائیں، سارے ارکان ہمارے ساتھ، ہم اپنے نمبر پورے کر لیں، لیکن جب گنتی ہو تو وہی نتیجہ نکلے۔ لیکن یہ ایک طبقے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، اب مداخلت نہیں ہوگی۔ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کا معاملہ اور تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی۔ امریکہ جو آرڈر کرے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ماننا ہوتا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی مجبوری تھی۔ تو لیکن یہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کوئی ٹیلی فون نہیں کرے گی، کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، کوئی سیاست نہیں کرے گی، کوئی دھوکہ نہیں کرے گی۔ پھر بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ مسلم لیگ کا ایک بڑا طبقہ جس کی ترجمانی شاہد خاقان عباسی نے کی، وہ اندیشہ ہے، دور دراز کا شکار ہے کہ کہیں تحریک عدم اعتماد ناکام نہ ہو جائے، کہیں زرداری صاحب آخری لمحے پر بیک آؤٹ نہ کر جائیں ان کے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے۔ اگرچہ میری خوش فہمی یا میرا اندازہ وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی جس گرداب میں آئی ہوئی ہے اس سے نکلنے کا یہی ایک مناسب موقع ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائیں۔ اگر لمبی حکومت آئے گی تو پھر پیپلز پارٹی کے بھی کچھ نہیں رہے گا اور مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچے گا۔ مختصر حکومت کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں معاملات تو حل نہیں ہوں گے، لیکن عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو عارضی کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ عوام کے مسئلے حل کرنے نہیں آئی ہے، یہ نئے الیکشن کرانے آئی ہے۔ تو اسی میں بچت ہے۔ چنانچہ امید کی گنجائش پوری موجود ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کی صدارت کے اجلاس میں، اور یہ کامیاب بھی ہوگی۔ لیکن فرض کیجیے اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں چیئرمین سینٹ سے شروعات کرنے کا کہ پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، تو چلیے یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اس سے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ غیر جانبدار رہنے کا وعدہ پورا کرتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہی معاملے کا فیصلہ کر دے گی، اور جو آر یا پار ہونا ہے وہ اسی تحریک سے ہو جائے گا۔ اور بعض باخبر حلقوں کا، اسلام آباد کے اور لاہور کے بھی صحافیوں کا، بلکہ کراچی کے صاحب نے ان کا بھی یہ اتفاق رہا ہے اس مسئلے پر کہ شاید نہیں، وہ یقیناً کے انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن ڈپلومیسی کی جو زبان ہوتی ہے صحافتی، اس میں شاید کا لفظ وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا،
اور یہ جو شیخ رشید ایک جعلی عکس دے رہا ہے کہ یہ 23 مارچ کو نہ کریں، 25 کو کر لیں یا 20 کو کر لیں، تو اس لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال کا خلاصہ تھا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔